हेलो, आई एम नजम अलवी। न्यूज़ ब्लॉग चैनल की जानिब से एनजे न्यूज़ मेरे चैनल का नाम है। सब्सक्राइब करें राइट साइड पर, बेल आइकॉन दबाएं पहले, और चैनल को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। आज मैं आपको इतनी अच्छी बात बताने वाला हूँ कि आजकल जो है हमारे मुल्क के हालात कुछ ऐसे हैं कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगाते हैं, पुरानी पुरानी याद ताज़ा करते हैं, पुरानी पुरानी बातें निकाल के लाते हैं, और आपस में एक ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई चली हुई है। लेकिन दूसरी तरफ सियासतदान तो आपस में एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो हमारी आवाम है वो बेचारी कोरोना वायरस से लड़ रही है। हमारे लीडरान कह रहे हैं कि एयरलाइन का सफ़र इनलैंड जो है शुरू कर दिया जाए और एयरलाइन खोल दी जाए, लेकिन बसें और ट्रेन नहीं खोली जाए, ताकि क्योंकि आवाम गरीब है, वो बसें ट्रेन में सफ़र नहीं करें और ख़ुद मज़े से जो है प्लेन में इधर उधर से जाए, क्योंकि ज़ाहिरी बात है लेन देन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। और आजकल जो है हम क्या है? चले खैर, आप ये कहते सुने हैं कि पाकिस्तान बनाने वाले सुने आपके बुजुर्गों को नवाजा जाता था क्योंकि आप मुखबरियां करते थे अंग्रेजों की। ये तो आपका बैकग्राउंड है। हिस्ट्री पढ़े अगर आप तो आसिफ जरदारी के वालिदैन की हिस्ट्री पढ़ लें, उनके दादा की हिस्ट्री पढ़ लें कि किस तरह उनको जायदादें मिली थी क्योंकि वो जो है मुखबरियां करते थे अंग्रेजों के। मतलब वो हाथ जोड़ने वाले लोग थे, उनको आके आजाद करवाया जो हिजरत के बाद जो है आप तो बनियों के गुलाम थे। आपकी तो औकात ये ही नहीं किसी थी। ने आप हमें अपनी वीडियो औकात की भेजी बात थी, करें, औकात तो सुने। इनकी नहीं थी। महाजरों के आने के बाद से आपको तो औकात आपकी समझ में आई कि भाई हाथ जोड़ने जिंदगी नहीं गुजारना है, इज्जत के साथ भी जिंदगी गुजारी जाती। आप कहते हैं कि पाकिस्तान बनाने वाले आपके बुजुर्गों को नवाजा जाता था क्योंकि आप मुखबरियां करते थे अंग्रेजों की। ये तो आपका बैकग्राउंड है। हिस्ट्री पढ़े अगर आप तो आसिफ जरदारी के सुने वालिदैन की हिस्ट्री पढ़ सुने लें, आप, उनके दादा की हिस्ट्री पढ़ लें कि किस तरह उनको जायदादें मिली थी क्योंकि वो जो है मुखबरियां करते थे लड़ाइयाँ जारी हैं। अंग्रेजों के। मतलब वो हाथ जोड़ने वाले लोग थे, उनको आके आजाद करवाया जो हिजरत के बाद जो है आप तो बनियों के गुलाम थे। आपकी तो औकात ही नहीं थी। आप अपनी औकात की बात करें, औकात तो इनकी नहीं थी। महाजरों के आने के बाद से आपको तो औकात आपकी समझ में आई सुने कि भाई हाथ जोड़ने सुने जिंदगी क्या नहीं हो रहा है। गुजारना है, इज्जत के साथ भी जिंदगी गुजारी जाती। ये असल में खातून बेचारी पिछले दिनों सिंध असम्बली में कुछ इस किस्म की बहस हुई थी कि जो लोग हिजरत करके आए हैं वो कुछ लेकर नहीं आए, जबकि नेशनलाइज जो किया गया था वो इसी दुश्मनी में किया गया था कि नेशनलाइज जो मुल्क में चीज़ें की गई थी, जिसमें सारे बैंक नेशनलाइज कर लिए, स्कूल कर लिए, और 150 जहाज़ से, ठीक है ना, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कंपनी जो थी, इसके पास 150 जहाज़ इसमें रजिस्टर्ड थे, जो कि सिर्फ उन्हीं लोगों के जहाज़ थे जो कि माइग्रेट करके आए थे। ये सारे स्कूल उन्हीं लोगों के थे। अगर आप तारीख उठा के देख लें, सारे बैंक थे। बैंक में आगा हसन आबदी और यूबीएल और हबीब बैंक, ये सब महाजरों के ही थे। इन लोगों का क्या था, ये तो अंदरून सिंध जो है अंग्रेज़ों से नए नए आज़ाद हुए थे, तो उसके बाद ज़मीनों में कब्ज़ा करने और कब्ज़े कराने में लगे हुए थे। खैर, जो कुछ भी है, अब ये हिस्ट्री है और हर आदमी को पता है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है और इसमें कोई दो राय नहीं है। ज़ाहिर बात है, आदमी तरक्की करता है, सब लोग जो हम सब है पाकिस्तानी हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि हम इस चीज़ में क्यों लगे हुए हैं कि तू फ़लाँ जगह का तो तू फ़लाँ जगह का। बल्कि कायद-ए-आज़म को अगर पता होता कि इस किस्म की हरकतें होंगी, तो कायद-ए-आज़म सिर्फ़ एक ही सूबा बनाते और उसका नाम होता पाकिस्तान। बेशक उसमें इलाक़ाई ज़बानें कुछ भी बोली जाती, लेकिन एक ही मुल्क होता, एक ही नाम होता और सूबों का नाम ख़त्म कर देते। लेकिन आज भी अगर आपने पाकिस्तान को बताना है तो सिर्फ़ एक काम कर सकते हैं कि हर सूबे में 24-24 सूबे बना दें, या पाकिस्तान के 24 सूबे बना दें, और उसमें इंतज़ामी सिस्टम ले आएँ, और ये वज़ीर-ए-आला और गवर्नर का सिस्टम ख़त्म करके और सिर्फ़ कौंसलर सिस्टम रखें, ताकि इन लोगों को लंबी लंबी गाड़ियाँ और 100-100 मुशीर ना दिए जाए। मुशीर इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि ख़ुद तो जाहिल होते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स का मुशीर है, ठीक है, स्पोर्ट्स नहीं होता, कभी स्पोर्ट्स किया ही नहीं होता, तो ज़्यादा गिल्ली डंडा खेल कर आते हैं, तो इन्हें क्रिकेट का क्या पता है। तो इसलिए इस स्पोर्ट्स का एडवाइज़र होना चाहिए। इसी तरह बिज़नेस, अब बेचारों को बिज़नेस भी कभी नहीं किया होता, क्योंकि परचून की दुकान तो की हुई होती है, तो बिज़नेस कहाँ से करेंगे बेचारे। तो ये है कि बिज़नेस एडवाइज़र भी होने चाहिए, यानी बिज़नेस का मुशीर भी होने चाहिए। फिर शिपिंग कंपनी और इन सारी चीज़ों का सिर्फ़ इसलिए होना चाहिए क्योंकि बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो डिग्रियां जो हैं वो इनकी जाली होती हैं। अब एमबीए की डिग्री अगर जाली है तो उसको बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बेचारों को क्या मालूम होगा। तो इसी तरह हम आप जैसा कोई पढ़ा लिखा आदमी जाके जो है इनका मुशीर बन जाता है और वही बताता है कि बिज़नेस इस तरह होता है। सिर्फ़ एक काम इन्हें अच्छा आता है, वो ये आता है रिश्वत लेना, हराम खाना। बाकी सारे काम जो पढ़े लिखे वाले काम कोई नहीं आते हैं। लोगों को मरवाना या उठवा लेना, ये सारे काम इन लोगों को अच्छे आते हैं। पढ़े लिखे लोग भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सब के सब एक जैसे हैं, लेकिन ये कि पढ़े लिखे जो लोग हैं वो भी ऐसा लगता है कि ऊपर से बिल्कुल खाली है, दिमाग जो है वो सोया हुआ है, सुना हुआ है। अब आजकल एक बड़ी अच्छी न्यूज़ फैली हुई है, यानी इस सदी की
سب سے بڑی افواہ جو پھیلی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بل گیٹ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو جو کرونا وائرس کی ویکسین لگائی جائے اس میں ایک چپ ہو. یہ ٹھیک ہے کہ پچھلے دنوں مختلف کمپنیوں نے بتایا تھا کہ ہم نے ایک ریڈیو چپ جو ہے بہت ہی باریک مائکرو لیول کی بنا دی ہے جو کہ انجیکشن کی سوئی سے نکل کے اور کسی چیز میں بھی داخل کی جا سکتی ہے. تو وہ اس میں استعمال کرتے ہیں جانوروں وغیرہ میں یا پرندوں وغیرہ میں کہ اگر جیسے کوئی پرندہ کھو جائے تو لوگ جو ڈھونڈ لیتے ہیں اس پہ کیا کہتے ہیں ٹرانسمیٹر سے لگا ہوا ہوتا ہے. تو اب یہ بات اڑی ہوئی ہے کہ بل گیٹ جو ہے وہ لوگوں کو کرونا وائرس کی جو ویکسین لگائی جائے گی اس میں جو یہ چپ لگا دی جائے گی. اب چپ لگا دی جائے گی پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ انسان کو جو ہے وہ کنٹرول کریں گے. کائے سے کریں گے؟ کمپیوٹر سے کریں گے, انٹرنیٹ کے ذریعے کریں گے, یا پینٹاگون کرے گا یا کوئی ایجنسی. لیکن کیا رشین لگائیں گے؟ چائنیز لگائیں گے؟ اگر لگا بھی لیں گے تو ڈھونڈ بھی لیں گے, ٹھیک ہے نا, اس کا کوئی وہ بھی کر لیں گے. اگر بلڈ ہی چینج کر دو تو چپ گئی. خیر یہ تو ایگزامپل ہے, لیکن یہ صدی کا سب سے بڑا جھوٹ اور ڈرایا جا رہا ہے. پہلے آئیوڈین ملا نمک کے لیے ڈرایا جا رہا تھا, پھر پولیو کے انجیکشن جو لگائے جا رہے تھے اس میں ڈرایا جا رہا تھا کہ پولیو ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, اور وہ کیا کہتے ہیں اس سے کیا کہتے ہیں پاپولیشن جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ہے. تو ہمارے اس قسم کی چیزیں کی جاتی ہیں, اور جو لوگ اڑاتے ہیں نا انہی لوگوں نے ایک زمانے میں کہا تھا کہ ہمارے یہاں لاؤڈ اسپیکر حرام ہے, انہی لوگوں نے کہا تھا, بعد میں حلال ہو گیا تھا. پھر انہوں نے کیا تھا ٹی وی حرام ہے. اب ٹی وی پہ آنے کے لیے شور مچا رہے ہوتے ہیں, ہمیں ٹائم ہی نہیں دیتے ٹی وی پہ آنے کے لیے. تو ہمارے یہاں پہلے ہر چیز جو ہے وہ حرام ہوتی ہے پھر حلال ہو جاتی ہے. پہلے انہیں ڈر تھا کہ بھائی اگر ٹی وی اگر حلال ہو گیا تو ہم جو اپنی اپنی مسجدوں میں خطبے دیتے ہیں اور الگ الگ جو چندہ آتا ہے تو لوگ مسجد میں آئیں گے, گھر پہ بیٹھ کے جو خطبے سن لیا کریں گے, اور نماز بھی سعودی عرب میں حج ہوگا تو گھر پہ بیٹھ کے ہی جو ہے وہ نماز وغیرہ ادا کر لیں گے. خیر فیوچر میں ایسا ہونے والا ہے کہ آئی پیڈ رکھا ہوگا, باجماعت نماز ہو رہی ہوگی اور سب پڑھ رہے ہوں گے, اور یہ بھی حلال ہو چکا ہوگا. کیونکہ شروع میں ہر چیز, کیونکہ مسئلہ یہ کہ ہمارے یہاں جو دین بتانے والے ہیں وہ زیادہ الٹریٹ ہیں, پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے. جیسے طاہر القادری پڑھے لکھے آدمی ہیں, ماسٹر کیا ہے اور وہ بڑا اچھا بولتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو انہوں نے اسلام کی طرف لائے بھی ہیں. اسی طرح ذاکر نائک ہیں, پھر محمد شیخ صاحب ہیں, خسرو بھی نام کہتے تھے ہم انہیں, محمد شیخ ہیں, وہ ہیں. ہمارے یہاں جتنے ہی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے پیچھے ہی لوگ لگ جاتے ہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے چندے میں مسئلہ ہو جاتا ہے. اور کوئی بھی آپ اچھی بات بتائیں, کوئی نئی چیز بتائیں تو پہلے تو وہ شرک ہو جاتا ہے, اس کے بعد پھر سب ٹھیک ہو جاتا ہے. کیونکہ جب خود کی سمجھ میں آتا ہے جب تک, تب جا کے جو ہوتا ہے, جب یہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ چندے وندے کہ اس میں رکاوٹ جو نہیں بن رہی ہے, یہ بندہ دوسری چیز میں نہیں بن رہا ہے, تب جا کے اس کو چھوڑتے ہیں. ورنہ شروع میں پکڑ لیتے ہیں, شروع میں پہلے کہتے ہیں قادیانی ہے, پھر یہودی ہے, پھر مرزئی ہے, اس قسم کے الزام لگاتے ہیں اور خود ہی کہتے ہیں تہمت لگانا جو ہے بہت بڑا گناہ ہے. خیر ہم تھوڑا دوسری طرف آ گئے, لیکن ہر چیز کے بارے میں تھوڑا تھوڑا ظاہری باتیں ہوتا ہے. اب کسی بارے میں بتاؤ تو دوسری طرف آدمی نکل جاتا ہے, تو ہم اس طرف نکل آئے. یہ خیر ایک اپنا مسئلہ ان کا, یہ انشاءاللہ یہ کیا کہتے ہیں اگلے 2-4 صدی میں جو ہے حل ہو جائے گا. کیونکہ 2-4 صدی کے بعد سارے لوگ پڑھے لکھے ہو جائیں گے, تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ لوگ تو ہوں گے نہیں. جب کیا کہتے ہیں ایک لفظ ہے چران پھیلانے والے نہیں ہوں گے تو پھر یہ سارا کچھ ہی ہوگا. خیر جو کچھ بھی ہے. خیر تو یہ ہو رہا تھا کہ کرونا وائرس کی جو افواہ مچی ہوئی ویکسین کی کہ اس طرح انجیکٹ کر دی جائے گی یہ چپ اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, تو اس چپ میں کنٹرول کیسے کیا جائے گا؟ اچھا فرض کریں جیسے کمپیوٹر میں اینٹی وائرس ڈالتے ہیں تو وائرس ختم ہو جاتا ہے. اب یہ وائرس جو جائیں گے تو یہ وائرس اگر گڑبڑ پھیلائے گا تو انسان کے اگر برین کو کنٹرول کریں گے, اگر برین میں خرابی ہو گئی تو جو آدمی ایٹم بم کے بٹن پہ بیٹھا ہوا ہے اس کے دماغ میں خلل ہو گیا تو وہ تو دبا دے گا اٹھا کے, تو اس کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ جب تک وائرس نہیں ڈالیں گے تب تک وہ دبا دے گا اٹھا کے. آرمی ہے ہتھیار لے کھڑی ہوتی ہے, جنگوں پہ سرحد پہ کھڑے ہوئے ہیں, پائلٹ جہاز چلا رہا ہے, اگر وائرس آ گیا اس چپ کی وجہ سے, جیسے کنٹرول کر رہے ہیں نا وہ مین فریم میں بیٹھ کے, تو کیسے ہوگا؟ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس طرح یہ بیوقوفی کی بات ہے کہ کرونا وائرس, ہاں کرونا وائرس ایک بہت بڑا اس صدی کا جھوٹ ضرور ہو سکتا ہے, کیونکہ جو کٹیں دی گئی ہیں کرونا وائرس چیک کرنے کے لیے, سنا ہے 90% جو ہے وہ کام ہی نہیں, وہ غلط بتاتی ہیں کہ آپ اگر صحیح ہیں اور اس کے اوپر آپ کا ٹیسٹ کیا گیا تو اس میں کرونا وائرس آتا ہی ہے. یعنی یہ میرے سننے میں آ رہا ہے کہ بھئی باقاعدہ اس سے ڈرایا جا رہا ہے پوری دنیا کو. اچھا
میں رہتا ہوں سویڈن میں. سویڈن میں کہا گیا ہے اور پاکستان میں بھی سب لوگ کہتے ہیں, انڈیا میں بھی کہتے ہیں, بنگلہ دیش میں بھی, کہ بھئی یہاں کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہوا ہے, یہاں کی گورنمنٹ نے سب کو کھلا چھوڑا ہوا ہے اور کوئی لاک ڈاؤن نہیں, کچھ نہیں ہے. مجھے پتہ ہے, اسپتال جاؤ, وہ کہتے ہیں اگر کرونا وائرس ہوا ہے تو گھر میں بیٹھو, اسپتال میں نہیں داخل کرتے یہاں پہ, گھر میں رہو اور ایک ہفتے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے. کرونا وائرس میں 90% لوگ ہفتے 2 ہفتے میں خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ ایک قسم کا بخار ہوتا ہے, جو کہ بخار جو ہے شروع میں تیز ہوتا ہے, رات کو چڑھ گیا دن میں اتر گیا. جیسے ایک ہے بخار انفلوئنزا. انفلوئنزا جو ہے وہ رات میں ہوتا ہے, دن میں اتر جاتا ہے آپ کے. پیراسیٹامول کھاتے ہیں آپ لوگ, پھر یہ کہ بہت اچھی اچھی قسم کی دوائیں کھاتے ہیں, تو یہ سارا چکر ہے اور یہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ یہ کریں کہ یہ جو ہے یہ ایک افواہ پھیلائی جا رہی ہے, بیماری پھیلائی جا رہی ہے, لیکن یہ سچ ہے کہ ہے بھی, ہوا بھی ہے لوگوں کو, اور لوگ ٹھیک بھی ہو گئے, لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں. صرف بوڑھوں کو نقصان دہ ہو رہا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہر سال برڈ فلو آتا ہے, پتہ نہیں کتنے لوگ مرتے ہیں. اسی طرح انفلوئنزا آتا ہے, اس سے ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں. تو اسی طرح یہ بھی ایک بیماری ہے جس کو کرونا وائرس کا نام دیا گیا ہے. ویکسین نکل ہی آئے گی ہمارے گھر میں, خیر ہمارے ملک میں اور انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, دنیا میں کوئی ویکسین بنے یا نہیں بنے, ہمارے پاس ضرور ہوتی ہے. دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے شوگر کا شرطیہ علاج, اور پتہ نہیں کیا ہے کہ آپ کو اگر کیا کہتے ہیں کھڑے ہونے میں مشکل ہو رہی ہے تو وہ کھڑے ہونے کی بھی دوا ہوتی ہے کہ بھئی آپ جیسے آپ کی ٹانگوں میں پرابلم ہو گئی ہے اور کھڑا نہیں ہو رہا ہے تو کھڑا بھی ہو جاتا ہے. اور کیا کہتے ہیں کسی بھی قسم کی دنیا کی کوئی پرابلم ہو اور ان کے پاس نہ ہو تو بس یا تو آپ نہیں رہیں گے یا بیماری نہیں رہے گی. خیر بیماری تو شرطیہ علاج ہو جاتا ہے, اس لیے کہ جب آپ رہیں گے نہیں تو بیماری کہاں سے لگے گی. تو اس حساب سے تو شرطیہ علاج ہے بھائی, ہر بیماری کا ان کے پاس علاج ہے کہ بندہ رہے گا اور نہ کیا کہتے ہیں بیماری رہے گی. تو ہمارے پاس تو ہر قسم کا علاج ہوتا ہے. ہر علاج میں کلونجی کھاؤ, ٹھیک ہے نا, اگر کچھ نہیں ہو رہا تو کلونجی کھاؤ, اور کچھ ہو گیا تب بھی کلونجی کھاؤ. یہ ہے, اجوائن کھاؤ, زیرہ کھاؤ. اب میرے گھر میں کسی نے کہا کہ فلاں کا, میں نے کہا بھائی صبح اٹھ کے آدھا چمچہ گرم مسالہ کھا کے بیٹھ جائے کرو, اس میں ساری چیزیں ہوتی ہیں. دال چینی فائدے مند ہے, ادرک لہسن فائدے مند ہے, الائچی فائدے مند ہے, ٹھیک ہے نا, یا وہ کالی مرچیں لے لو, کچھ بھی لے لو. خیر یہ ایک دیسی علاج ہے. پرانے زمانے میں ظاہری بات ہے جب علاج ایجاد نہیں ہوا تھا تو اسی قسم کا لوگ ایجاد کرتے تھے. ہمارے بادشاہ وغیرہ گزرے ہیں جو ان لوگوں کو بھی شوگر کی بیماری وغیرہ ہوتی تھی, جس کی وجہ سے وہ عجیب و غریب حرکتیں کرتے یا ایب نارمل ٹائپ کی حرکتیں کرتے تھے. اس کی وجہ سے مختلف قسم کے بیت اور دوسرے آتے تھے جو علاج کرنے والے, وہ ٹوٹکے وغیرہ بتا کے ان لوگوں کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے. اسی طرح یہاں بھی یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. باقی وہ جو خاتون فرما رہی تھی کہ بھئی پرانے زمانے میں, بھئی یہ تو سچ بات ہے نا. دیکھیں انگریزوں نے ہمیں جو پاکستان کے خطے دیے تھے نا, یہ سب سے زیادہ پسماندہ تھے. نہ ایجوکیشن تھی نہ کچھ تھی. تو یہ ایجوکیشن, یونیورسٹی, پروفیسر, یہ سارے لوگ جو ہیں یہ باہر سے آئے ہیں. پہلے یہاں کا آتا, اب جیسے ہمارا پنجاب ہے, وہاں پہ سکھوں کی زمینیں تھیں اور سکھوں کے نیچے رہ کے یہ لوگ کام کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. سندھ تھا, آدھا سندھ انڈیا میں ہے, آدھا پنجاب انڈیا میں ہے. اب بتاؤ ادھر والا پنجاب ہے یا ادھر والا پنجاب ہے, اصل کون سا ہے نہیں پتہ. سندھ ہے, آدھا سندھ ادھر ہے, آدھا ادھر ہے. تو ادھر والے کہتے ہیں ہمارا, ادھر والے کہتے ہیں ہمارا ہے. پہلے یہ تو فیصلہ کر لو کہ انڈیا کے سائڈ والا اصلی سندھ ہے یا سائڈ والا ہے. بلوچستان ہے, آدھا ایران میں آدھا ادھر ہے, تو پورا صوبہ تو ہمیں ملا ہی نہیں ہے کوئی سا. تو پھر دعویٰ کس بات کا. اب آدھے پنجاب میں لوگ جو رہ رہے ہیں وہ ایسٹ پنجاب سے مہاجر بن کے آئے, تو وہ بھی مہاجر ہیں. تو یہ بالکل بیکار کے لفظ ہے کہ باہر سے آئے. تو باہر سے تو پورا پاکستان آیا ہے. 47 سے پہلے سب باہر ہی بیٹھے تھے اور ایک سگنیچر کے بعد سب اندر آ گئے. یہ ہے. تو یہ بیکار کے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ووٹ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو بھڑکاتے ہیں. جیسے انڈیا میں مسلمان ہندوؤں کیوں لڑایا جاتا ہے, تاکہ ڈیوائیڈ کر دیا جائے. اب ڈیوائیڈ کرنے کے بعد ہندو جو لیڈر ہیں ان کو ہندو ووٹ دیتے ہیں, مسلمانوں کو مسلمان دیتے ہیں. اچھا بیوقوف بیچ میں وہ بن رہے ہوتے ہیں جو بیوقوفوں کی طرح لڑ رہے ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں. تو یہ ہمیشہ سے انڈیا میں جب الیکشن ہوتے ہیں تو یہ مسلمان ہندوؤں کے جھگڑے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں الیکشن ہوتے ہیں تو سندھیوں میں کلش ہو جاتا ہے, شیعہ سنی میں ہو جاتا ہے, یا پنجاب میں اور ادھر ہو جاتا ہے. کوئی نہ کوئی وبا ہمارے یہاں بھی نکلتی ہے. الیکشن سے پہلے ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ بھئی میں, ہر آدمی قومیت کا دعویٰ کرتا ہے اور پھر ہی جیتتا ہے.
اور آہستہ آہستہ ویسے اب آنے والے وقت پہ تھوڑا سا ریولیوشن آ جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ اسمارٹ فون آ گئے ہیں. اسمارٹ فون کے ذریعے ہر آدمی جو ہے ایک دوسرے کو ایڈوائس دے رہا ہے کہ بھائی صحیح کیا ہے. جس طرح میں بیٹھ گیا اس طرح ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے آج اپنے لوگوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی خدا کے واسطے صرف اس کو ووٹ دو جو تمہیں تعلیم دے رہا ہے, اچھا علاج دے رہا ہے. ٹھیک ہے نا. آج اس چیز کا تو مسئلہ ختم ہو گیا. بھائی پڑھو گے لکھو گے تو جاب تو ملتی ہے. اب تو دنیا بھر میں ملتی ہے. جاب نہ ملے کمپیوٹر کھولو, آن لائن جاب کرنا شروع کر دو, فری لانس سے کر لو, فائیور سے کر لو. تو اب کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ کے پاس تعلیم ہوگی تو آپ کو ضرور اچھی جاب ملے گی. یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی گرائی چاہیے یا کوئی اپنے جو ہے گرائی کا کوئی وزیر اعلیٰ چاہیے اور وہی دلوائے گا. وہ کبھی نہیں دلوائے گا. کبھی بھی آپ کا اپنا آدمی آپ کو جاب نہیں دلاتا. آپ اپنی ایبلٹی سے لیتے ہو. ٹھیک ہے نا. ہاں وہ جاب آپ کو سفارش سے ملتی ہے جس جاب کے لیے آپ ڈیزرو نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. بہت سے ڈیزرو نہیں کرتے جاب کے لیے, نقل کر کے آ جاتے ہیں. پھر کوئی بھائی بندہ کوئی وزیر ہوتا ہے وہ ان کو اٹھا کے جو ہے وہاں لگا دیتا ہے اور وہ پورا ادارہ برباد کر دیتے ہیں رشوت لے لے کے. اور رشوت لینے والے کو ہمارے یہاں اگر منہ پہ ہی کہہ دیں حرام خور تو وہ شاید لینا چھوڑ دے. لیکن ہمارے یہاں امپریس ہو جاتے ہیں. ظاہری بات ہے اب حرام کے پیسوں سے تو آپ اپنی شوشہ ہمیشہ وہ آدمی دکھاتا ہے جس نے کبھی شوشہ دیکھی نہیں ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے غریب آدمی جو ہے بیچارہ وہ سوچتا ہے یار یا تو مجھ میں کوئی گڑبڑ ہے یا یہ کہ مجھ میں کوئی تعلیم کی کمی ہے. اب ایم بی اے کے بعد آدمی فٹ پاتھ پہ پھر رہا ہوتا ہے اور میٹرک کیا ہوا جو ہے وہ بیروکریٹ بنا ہوا بیٹھا پیسے کھا رہا ہوتا ہے ہر جگہ بیٹھا ہوا اور خوب شان و شوکت دکھا رہا ہوتا ہے. جس لیڈر کو آپ ووٹ دیتے ہیں جو کہتے ہیں میں بہت اچھا ہوں, وہ الیکشن کے بعد 50 پولیس والوں کے نرخے میں چل رہا ہوتا ہے. اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ میں نے جو جھوٹ وعدے کیے ہیں اور پورے نہیں کیے ہیں تو کوئی نکل کے مجھے تھپڑ نہ مار دے یا کوئی لعنت نہ دکھا دے. ٹھیک ہے نا. کوئی منہ پہ گوبر نہ پھینک دے. تو اس وجہ سے چھپ چھپ کے جا رہے ہوتے ہیں. اب ایسے وہ کون سا لیڈر, ایسے لیڈر کہنے کے قابل ہی نہیں ہے ایسا آدمی جو کسی گھیرے میں چل رہا ہو, جس کو یہ خطرہ ہو عوام سے. اگر عوام محبت کرے گی تو پھر مارے گی کیوں. عبدالستار ایدھی پورے پاکستان میں مشہور تھا. فٹ پاتھ پہ اکیلے بیٹھ جاتے تھے چادر بچھا کے اور لوگ چندہ دے رہے ہوتے تھے. ان کو تو کبھی کسی نے نہیں مارا. کیوں نہیں مارا؟ سب پیار کرتے تھے اس آدمی سے. ٹھیک ہے نا. پاکستان کی سب سے بڑے ایمبولینس سروس لوگوں نے کوشش کی کہ ان سے بھی کیا کہتے ہیں کمیشن وغیرہ وصول کریں, بھتہ وصول کریں یا کمیشن وصول کریں. ان کو بھی روکا گیا تھا. جنہوں نے روکا تھا آج بستر پہ پڑے ہوئے آخری سانسیں لے رہے ہیں. انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ بھئی آخری سانس میں صرف بھنڈی ملے گی کھانے کو, گوشت ووشت کھانا چھوڑ دیں گے, مرغ مسلم اور دوسرے سارے کام جو ہیں وہ بس بڑھاپے میں جو ہے وہ چھوارا بن جاتا ہے آدمی. تو یہ تو سوچتے نہیں ہے کہ بھئی آخری وقت بھی آنا ہے. ٹھیک ہے. تو عبدالستار ایدھی کو کیوں نہیں پولیس کے نرخے میں بیٹھے ہوتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ایسے آدمی سے پیار کرتے ہیں, یہی وجہ ہے. لیکن ہمارے لیڈروں سے کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جب گزر رہا ہوتا ہے تو لوگ گندی گندی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. پورا روڈ بند کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. علاج ان کا ہمارے ملک کے ہاسپٹل میں نہیں ہوتا, ملک سے باہر ہوتا ہے ہمیشہ, اور وہ باہر علاج کے پیسے بھی ہماری جیب سے جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کرے مرے, اللہ کرے مرے, اللہ کرے مرے. یہی کہہ رہے ہوتے ہیں. ظاہری بات جو آدمی کام نہیں کراتا وہ برا تو بنتا ہے, اور جس کا کام ہے کام کرنا وہی نہ کرے تو پھر کون کرے گا. یہ بھی سوچنے والی بات ہے. تو یہ ساری باتیں آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے ہمارے کچھ گمنام دوست ہیں جیسے کہ افسر علی, معظم, انصر, قیصر بہت اچھے, بہت ہی پڑھے لکھے اور ماسٹر کیا ہوا ہے. تو وہ بھی آج کل نظر نہیں آتے. وہ ہماری محفل میں بیٹھتے ہیں, بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں کہ ہم کافی انٹرٹین ہوتے ہیں ان سے. اسی طرح افسر بھائی ہیں وہ بھی برادر کی طرح ہیں, معظم ہیں. یہ سب لوگ کرونا وائرس کی وجہ سے ہماری ملاقات نہیں ہو رہی اور پھر ڈر بھی رہے ہیں. اب ہم نے یہ فیصلہ کیا بس واٹس ایپ پہ شکل دیکھ لیا کریں گے مہینے میں ایک بار, تاکہ تسلی ہو جائے کہ ہیں ابھی تک موجود. خیر اللہ بہتر کرے اور اللہ لمبی عمر کرے. کہنے کا مطلب یہ پھر ہمارے کچھ گمنام ہیرو ہیں جن کی مثالیں بہت ہر چینل پہ دی جاتی ہے, اور واقعی ظاہری بات ہے گمنام ہیرو ہیں تو, لیکن یہ کہ ہیرو تو کوئی ایسا ہوتا ہے نا جو کم از کم نظر آئے. اب وہ گمنام ہیرو ہیں تو پھر ہیرو کیسے ہیں اب یہ ہمیں نہیں پتہ ان کا کیا کر رہے ہیں اور کہاں ہیں. اس لیے کہ ملک میں تو ہر وقت رشوت ہے, چور بازاری ہے, چوریاں ہو رہی ہیں. جب یہ پچھلی گورنمنٹ پیسہ لے کے باہر جا رہی تھی تب کہاں تھے گمنام ہیرو. ٹھیک ہے نا. اب سارے اداروں کو ہوش, او اتنا مسئلہ ہو گیا, اتنا پیسہ ہو گیا, قرضہ چڑھ گیا, اب ملک کو مسئلہ ہو رہا ہے, اب جلدی جلدی ٹھیک ہو جاؤ. یہ ہے علاج. وہ
کیا کہتے ہیں ملک کا سارا پیسہ لے جائیں، غداری کریں، ان کے گھر مودی آئے، متل آئے، یہ سب لوگ آئیں، لیکن ان کو غدار نہیں کہتے کیونکہ ان کے گرائی ہیں۔ جو لوگ غدار کا تمغہ دوسروں کو دیتے ہیں وہ اپنوں کو غدار کا تمغہ کیسے دیں گے؟ ابھی سزا بھی معاف ہو جائے گی، ابھی پھر آ جائیں گے بیٹھ کے بالکل پارسا ہو کے۔ آج میں دیکھ رہا تھا اپوزیشن جو ہے اس کا کام ہی ہے اپوزٹ رہنا، کہ پہلے عمران خان نے، آپ سب کو پتہ ہے، وہ لاک ڈاؤن کے خلاف تھا اور مثال دیتا تھا کہ سویڈن میں دیکھو وہ اس طرح کر رہے ہیں، وہی میں بھی کروں گا۔ وہ لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہ رہا تھا، ان لوگوں نے زبردستی سے کروا لیا، اور آپ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن عمران خان کے کرنے کی وجہ سے جو سارا ہو گیا، اور جب منع کر رہا تھا تو کیا کیوں؟ یعنی شرم نہیں آتی ٹی وی پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہوئے؟ پچھلی ویڈیو ان کو دکھانی چاہیے کہ بھئی تمہارا بیان کیا ہے۔ اپوزیشن جو ہے پہلے دن سے خلاف ہو جاتی ہے حکومت کے اور کچھ کام نہیں کرنے دیتی، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ملک کو برباد بھی انہوں نے کیا ہے۔ پورا پیسہ لے کے باہر چلے گئے، علاج باہر کراتے ہیں، سب کچھ باہر۔ اگر اتنے اچھے تھے تو ملک، تو یہ جو میٹرو جو ہے، اربوں روپے اس میں رشوت لے کر کھا گئے پیسہ، اور یہ اتنا مصیبت ڈال کے چلے گئے۔ بھئی قرضے لے کے کیوں؟ بغیر قرضے کے بھی تو کام چل سکتا ہے نا۔ سیدھی سی مثالیں، پچھلی گورنمنٹ میں ہمارے یہاں کوڑا اٹھانے کے لیے باہر کی کمپنی کو دیتے ہیں ٹھیکہ، اپنوں کو کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ باہر کی جو کمپنی کو ٹھیکہ دیتے ہیں اس کمپنی میں ان کا حصہ بلکہ انہی کی کمپنی ہوتی ہے، سامنے چائنیز بٹھایا ہوتا ہے چیں چوں چوں کرنے کے لیے، اور رجسٹر ہوتی ہے چائنا میں، اسی کو ٹھیکہ دیتے ہیں مہنگا سے مہنگا، اور پیچھے جو ہے مالک تو یہ ہیں بیٹھے ہوئے، تو سارا پیسہ ہضم کر جاتے ہیں۔ یہ ایک نیا طریقہ نکالا ہے ملک کو لوٹنے کا، رشوت لینے کا۔ پکڑے اس لیے نہیں جاتے ہیں کہ سب کچھ لیگل طریقے سے اور بڑی اچھی طریقے سے کرتے ہیں، اور ان کے بڑے بڑے جو وکیل ہیں جو انہی کی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، وہی لوگ ان کو بچاتے ہیں، وہی لوگ ان کو طریقے بتاتے ہیں کس طریقے سے تم پیسے کھاؤ اور کس طریقے سے بچو گے۔ اور ان لوگوں کی فیسیں بھی کروڑوں میں ہوتی ہیں، جیسے کہ بہت سے وکیلوں کو آپ خود جانتے ہیں، کچھ پارٹیوں کے وکیل تو ہیں جو کروڑوں روپے فیس لیتے ہیں کام کی۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ سب ہم لوگوں کو پتہ ہے۔ جب مجھے پتہ ہے تو ظاہری بات ہے مجھ سے زیادہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ آپ لوگ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا، آپ لوگوں کو سارا کچھ پتہ ہے، اور اوپر والے ہی کر سکتا ہے سب کچھ، نیچے والا کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ ہم اسی کے انتظار میں، ہم کسی مسیحا کے انتظار میں ہیں۔ لیکن میں تو بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کا انتظار کر رہا ہوں کہ بھائی جلدی سے آئے اور سور پھونک دیں اور کام ختم ہو دنیا کا، کیونکہ جب تک جیزس نہیں آئیں گے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اب جیزس ہی نہیں آنا ہے اور کس نے آنا ہے؟ کوئی مسیحا تو ہمارے یہاں کوئی بیٹھا ہی نہیں ہے، کوئی نہیں آئے گا۔ ہاں، آج کل کے دور